शलोम मसीह में आप सबों की सलामती हो। आज का जो मुकाशफा है ये मसीह का मुकाशफा है। फजल और सच्चाई के अधी रूल को उसकी मदद से हिकमत और मुकाशफा की रूह से प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये संसारिक तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जो मसीह यीशु में शब्द है प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ मसाया। जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, जो संसारिक जिस्म है, वो संसारिक बातों में व्यस्त और सुचेत रहता है, जिस्मानी ख्यालात में रहता है। और जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, आसमानी जिस्म है, वो आसमानी बातों के ख्याल में रहता है। आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है ज़मीनियों का। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें, जुदाइयाँ, बिदते, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच, रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफत नहीं। और जो मसीह यीशु के, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फ़क्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत हो। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखवाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना नमकतूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे। मन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ माइंड का अर्थ है किसी भी स्थिति में शांत और केंद्रित रहने की क्षमता। शलोम, सलामती, खासकर जब मुश्किल या अप्रत्याशित परिस्थितियां हो। मन की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड का अर्थ है किसी भी स्थिति में शांत और केंद्रित रहने की क्षमता, खासकर जब मुश्किल या अप्रत्याशित परिस्थितियां हो। मन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ माइंड का अर्थ है किसी भी स्थिति में शांत और केंद्रित रहने की क्षमता, खासकर जब मुश्किल या अप्रत्याशित परिस्थितियां हों।
من की उपस्थिति का मतलब है कि आप वर्तमान क्षण में शांत और केंद्रित रहें, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। स्पष्ट और प्रभावी निर्णय लेना, ये आपको स्पष्ट रूप से सोचने और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है, खासकर आपातकाल या कठिन परिस्थितियों में। आसपास के प्रति जागरूक रहना, मन की उपस्थिति में अपने आसपास के बारे में जागरूक रहना और तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता भी शामिल है। उदाहरण, यदि आप किसी दुर्घटना का सामना कर रहे हैं तो मन की उपस्थिति आपको शांत रहने, स्थिति का आकलन करने और उचित कार्रवाई करने में मदद करेगी। जब मुश्किल या अप्रत्याशित परिस्थितियां हों, प्रेजेंस ऑफ माइंड का होने के क्या नुकसान होते हैं? अगर दिमाग की हाजिर जवाबी या सावधानी ना हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं? इसका जवाब ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का ना होना कई तरह से नुकसानदेह हो सकता है। गलत फैसले, जब कोई इमरजेंसी या मुश्किल वक्त आता है, अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो आप जल्दी में गलत फैसला ले सकते हैं जो बाद में बड़ा नुकसान कर सकता है। मौके गुम होना, अगर आप वक्त पर सही ढंग से सोच नहीं पाते तो ज़िंदगी के बड़े मौके हाथ से निकल सकते हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई ज़रूरी डिसीज़न, या कई बार लाइफ के ऐसे डिसीज़न होते हैं जब उनका नतीजा सारी उम्र ही भुगतना पड़ता है, कई बार तो पीढ़ियों पीढ़ी भी। तो खतरा बढ़ना, डेंजरस सिचुएशन में जैसे एक्सीडेंट या आग लगना, प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने से आप खुद को या दूसरों को बचा नहीं पाते और हानि बड़ी हो सकती है। स्ट्रेस और कंफ्यूजन, दिमाग की सावधानी ना हो तो छोटी छोटी बातों में भी कंफ्यूजन होता है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और काम बिगड़ सकता है। कॉन्फिडेंस कम होना, यानी भरोसा कम होना, विश्वास कम होना, अगर आप बार बार ऐसे दिखते हैं कि आप मुश्किल वक्त में सही सोच नहीं पाते तो दूसरे लोग आप पर भरोसा कम करने लगते हैं। तो ये तो हो गया संसारिक तरीके से। अब रूहानी जो स्पिरिचुअल है, अकॉर्डिंग टू मसीह यीशु फजल और सच्चाई के अधीन, प्रेजेंस ऑफ मसाया, प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ पीस। ठीक है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। तो ये 2 और 3, 2 या 3, और तुम्हारी तुरेत में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है, यानी तौरात, मूसा की पहली 5 किताबें। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं, यानी यीशु मसीह, और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडा वक्त है, स्पिरिट ऑफ पीस, शलोम, शलोम है यीशु का शलोम, ठंडे वक्त बाग में फिरता था, सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। एक है ठंडा वक्त, यानी पीसफुल टाइम, स्पिरिट ऑफ पीस, क्योंकि खुदा का रूह जो था वो पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था, तो पानी भी जो है वो स्पिरिट ऑफ पीस को दर्शाता है, स्पिरिट ऑफ पीस। तो एक है स्पिरिट ऑफ पीस, एक है डर का रूह। तो आदम ने कहा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया।
مسیح کے شالوم اطمینان کے بغیر آپ اپنی کالنگ کو نہیں جان سکتے. یشوع مسیح کا مکاشفہ. اسپرٹ آف شالوم جہاں ہے وہاں ہی خدا کا روح جنبش کرتا ہے, ٹھہرتا ہے, کیونکہ جو خدا کا روح ہے وہ کس پر ہے؟ یشوع مسیح پر. اور جس کے اندر یشوع مسیح ہے, یشوع مسیح کی روحانی تعلیم ہے, یشوع مسیح کا فضل اور سچائی کا مکاشفہ ہے, وہی خدا ہے. یسوع مسیح کے فضل اور سچائی, حکمت مکاشفہ کی روح کے بغیر کوئی بھی شخص اپنی بلاہٹ کو نہیں جان سکتا, پہچان سکتا. جو لوگ یسوع مسیح کی فضل اور سچائی کے مکاشفے کے بھید سے انجان ہیں, وہ لوگ خدا سے آدم ہی کی طرح چھپتے پھرتے ہیں. خدا کی ان کو بلاہٹ ہے لیکن وہ چھپتے پھرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ڈر کا روح ہے, کیونکہ اسپرٹ آف پیس جو یشوع مسیح کے فضل سے وہ ان کے پاس نہیں ہے. خدا تمہارے خلاف نہیں ہے. جو لوگ آدم کی طرح ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں. آدم کیوں ڈرا؟ کیونکہ اس نے نافرمانی کی تھی. خدا تو تمہارے حق میں تمہارے ساتھ ہے. یسوع مسیح نے صاف صاف کہا ہے اور لکھا ہے کہ ابا تمہیں خود ہی آپ ہی عزیز رکھتا ہے. تو اسی لیے لکھا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پیدائش جینیسس 3:8 خدا کی بلاہٹ کا مکاشفہ ہے. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, خداوند فرماتا ہے, یعنی سلامتی کے خیالات, برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے, اور میں تم کو مل جاؤں گا پورے دل سے, نیک نیت سے, بے ریا ایمان سے, پاک محبت سے. خداوند فرماتا ہے اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہاتھ دیا ہے جمع کروں گا. خداوند فرماتا ہے اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کے بھیجا واپس لاؤں گا. بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مناسب چلو, یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو, اور ایسی کوشش میں رہو کہ روح کی جگانگی صلح کے بند سے بندی رہے. ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح. چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی ایمان, ایک ہی بپتسمہ, اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. اوپر, درمیان اور اندر. اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے, تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے. یہ ٹھنڈا وقت ہے مسیح یسوع کا اطمینان, اور جو ڈر کے مارے گھبرا کا روح پیدا کرتا ہے, یعنی گھبرا دیتا ہے, وہ جسمانی خیالات, جسمانی نیت, ارادے, یعنی یہی چیزیں ہمیشہ خداوند خدا یعنی مسیح یسوع اور باپ سے دور ہونے کا احساس پیدا کرتی ہیں, اور انسان خدا سے چھپتا ہے. اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں
جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراس نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، یقیناً میں تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، نئی سرشت ہے، نیو کریشن ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، پرانی چیزیں صلیب پر مٹ چکی ہیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے، جس سے اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنی، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کے باعث ہوں۔ اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معاہدہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث، اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ دہشت کی روح سے کون بھاگا تھا؟ آدم۔ اسی کی وجہ سے گناہ آیا، اس گناہ کے وسیلے موت آئی، دہشت کی روح آئی۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں۔ کوئی بھی جو یشوع مسیح کے نام پر یا کلام پر یا نبی کے نام پر تمہیں ڈراتا ہے، وہ مسیح یشوع کی خوشخبری ہے ہی نہیں، اور مسیح کی خوشخبری بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کلام میں سے کسی بھی وجہ سے یا کسی کا نام لے کر ڈراتے ہیں، گھبرا دیتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں، وہ کس کو بگاڑنا چاہتے ہیں؟ مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو معلوم ہو یعنی
सरापित हो, लानती हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है यानी डर, घबरा पैदा करता है किसी वजह से, जो इस तरह की आपके अंदर खुदा के कलाम के प्रति या खुदा के प्रति डर की इमेज पैदा करता है, या किसी भी वजह से डराता है, तो वो क्या करता है, मसीह यीशु की खुशखबरी को बिगाड़ता है। और तो मालूम हो, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवालूद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। सलामती का शहजादा यानी यीशु मसीह। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, जिसको संसार प्रेजेंस ऑफ माइंड कहता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ है? जहां स्पिरिट ऑफ पीस है, यानी यहां यीशु मसीह का इत्मीनान है। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। डरा कौन था? आदम, नाफरमानी की वजह से। छिपा कौन था? आदम। तो तुम्हारा दिल ना घबराए। अब घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास किसका इत्मीनान है? यीशु मसीह का इत्मीनान है। तो जब खुदावंद खुदा की तरफ से बुलाहट आए तो हमारे पास किसका इत्मीनान है? यीशु मसीह का। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, क्योंकि खुदावन ने हमें दहशत की रूह, गुलामी की रूह, यह खुदावन की तरफ से नहीं है, ये अब्लीस की तरफ से है। डर, घबरा का आत्मा। तुम सुन चुके हो, दोष लगाने वाला आत्मा, दोषी मन पैदा करने वाला आत्मा। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। अब जिस्म की ख्वाहिशों को छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे पास यीशु मसीह का मुकाशफा नहीं है, उसका जो फजल और सच्चाई का मुकाशफा नहीं है, विजन नहीं है, रोया नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक ना रहे। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनाहगारो, अपने हाथों को साफ करो, और ए दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, खुदा का इत्मीनान, शलोम, शांति समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वो ही है। तो दिल की हिफाजत कौन करता है?
خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یشوع میں محفوظ رکھے گا، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ کس کے وسیلے سے؟ وشواس کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں پریزنس آف گاڈ، میں ہوں، پرنتو دے ویبچار کے لیے نہیں ورن پربھو کے لیے ہے، اور پربھو دے کے لیے۔ خدا تو ہے نہیں تو ہم نہیں، نہ ہم تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں، خدا تو ہے، اور جو پربھو کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما ہو جاتا ہے۔ ویبچار سے بچے رہو، جتنے انیہ پاپ منشیہ کرتا ہے وہ دے کے باہر ہے، پرنتو ویبچار کرنے والا اپنی ہی دے کے ورد پاپ کرتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری دے پوتر آتما کا مندر ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تمہیں پرمیشور کی اور سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں ہو کیونکہ دام دے کر مول لیے گئے ہو۔ کون سا دام؟ یسوع مسیح کا خون۔ اس لیے اپنی دے کے دوارا پرمیشور کی مہما کرو۔ پرمیشور نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو ہوں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، گریک میں الفا اور اومیگا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، بلکہ کیا کہتی ہے، یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کے پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں اور پھر نہیں دیکھتے، اور سنتے ہیں اور پھر نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ اور ان کے حق میں یشعیاہ کی یہ پیشنگوئی پوری ہوتی ہے کہ تم
کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کرے اور کانوں سے سنے اور دل سے سمجھے اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں، لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھی، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی۔ اے بہرو سنو، اے اندھو نظر کرو تاکہ تم دیکھو، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ تو جب تیسرے ادھیائے میں حوا اور آدم نے وہ پھل کھایا نیک و بدی کے درخت کا تو ان کی آنکھیں کھلی۔ آنکھیں کھلی کا مطلب یعنی کہیں نہ کہیں سے دوسری جگہ وہ ان کی آنکھیں بند ہوئی، اور کھلی کون سی آنکھیں؟ جسمانی آنکھیں، جسمانی نیت، جسمانی ارادہ۔ بند کہاں سے ہوئی؟ روحانی آنکھیں، روحانی نیت، روحانی ارادہ، روحانی کانوں سے بہرے، روحانی آنکھوں سے اندھے، اور ان کے دل پر چربی چھا گئی، اور وہ بیماری جو تھی وہ سب آدمیوں میں پھیل گئی، اور اس کی جگہ کس کی بادشاہت ہوئی؟ گناہ کی، موت کی۔ پھر ایک نے جس کا نام کلیپس تھا جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ یہ یسوع ہے زندہ ہونے کے بعد۔ تو اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا مجارہ جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے صلیب دلائی، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس مظاہرے کو آج تیسرا دن ہو گیا۔ تو یہ یشوع سے باتیں کر رہے ہیں، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا کہ اے نادانوں، یسوع نے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی ساری باتوں کے ماننے میں سست اتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سارے نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں یعنی یشوع مسیح کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ کون سی آنکھیں؟ یہ روحانی آنکھیں ہیں، مکاشفہ کی آنکھیں ہیں، دل کی روحانی آنکھیں ہیں، اور انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ کس کو؟ یسوع مسیح کو۔ کس طرح سے پہچانا؟ مکاشفہ کے طور پر، جلال کے طور پر، ناٹ فزیکلی، کیونکہ لکھا ہوا کہ اگرچہ
ہم نے کس کو جسم سے اعتبار سے جانا اب سے نہیں جانیں گے، یہاں تک بھی کہ مسیح کو جانا اب سے نہیں جانیں گے۔ تو ہمیں مسیح یشوع کو کس طرح سے جاننا ہے؟ مکاشفہ کی روح سے، جلال کے روح سے، ناٹ اے فزیکلی، ناٹ اے جسم کے طور پر، کیونکہ انہوں نے کھویا ہے۔ کس نے؟ آدم اور حوا نے۔ انہوں نے روحانی آنکھیں، جلالی آنکھیں گوائی، روحانی کان، جلالی کان گوائے، روحانی دل، جلالی دل انہوں نے کھویا۔ وہ وہاں سے مرے، کہاں زندہ ہوئے؟ جسم میں، جسمانی آنکھوں میں، جسمانی نیت میں، جسمانی خواہش میں زندہ ہوئے۔ یہاں یسوع مسیح جلال میں زندہ ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا، ان کو بھی کیا، کیونکہ لکھا ہے انہوں نے یسوع مسیح کو مکاشفہ کی روح سے، جلال کی روح سے پہچان لیا۔ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں، کس پہچان میں؟ مکاشفہ کی پہچان میں، جلال کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، یعنی مکاشفہ کی روح۔ مکاشفہ کے طور پر ہم اگر مسیح کو نہیں پہچانیں گے یا مسیح اپنے آپ کو ہم پر نہیں ظاہر کریں گے تو تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں، اس کے بھید کا مکاشفہ، کیونکہ ہمیں مسیح یشوع کو جلال کے طور پر جاننا ہے، مکاشفہ کے طور پر جاننا ہے، روحانی طور پر جاننا ہے۔ آدمیوں کی بازیگری یا مکاری کے سبب ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موزوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرو، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، مکاشفہ نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ کیا؟ تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ یشوع مسیح کا مکاشفہ جلال کے طور پر پرکاشن، ریویلیشن آف کرائسٹ، اسپرٹ آف مسیح، خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر، کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مکاشفہ میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ ہوں۔ اور وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ اگر فضل اور سچائی کا مکاشفہ ظاہر نہیں ہوگا، فضل اور سچائی کو نہیں جانو گے، تو یشوع مسیح کا بھید مکاشفہ کبھی نہیں ظاہر ہو سکتا، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے۔ حکمت اور مکاشفہ کی روح کے بغیر کس کی پہچان نہیں ہو سکتی؟
یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے. اس لیے یشوع مسیح نے کہا کہ کوئی میرے بغیر ابا کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ حکمت اور مکاشفہ کی روح جس سے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، جو مردہ دل زندہ ہوتا ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو. بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے ساری چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں. بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور پہچان میں بڑھتے جاؤ. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. یہ جان رکھ کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، تاب محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دگے باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھشوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق یعنی سچائی کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی. وہ چاہتا ہے کہ سارے آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمان بردار بنا دیتے ہیں. سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداوند نے بنایا ہے. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سنا مسیح کے کلام سے. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو طاقت رہے جو غالب آئے، میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. خدا کی فردوس میں جانا یعنی اپنی جسم کی خواہشوں اور رنگ باتوں کو چھوڑنا، تیاگنا، فردوس میں جانے کا پہلا سٹیپ ہے. اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا، نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا جو آدم سے آیا، آدم کی نافرمانی کی وجہ سے آیا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا جو یشوع مسیح کے فضل سے آیا. کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں. اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میری باطن میں اسرا ناؤ مشتاقم روح ڈال، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں مگر گناہ آلودہ بے ایمانوں لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ. حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو. اپنے ہردے کی رکشا کر کیونکہ جیون کا مول سروت وہی ہے. جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو. تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو.